हमारी पीपल्स पार्टी और JUI और UMLN और साथ हमारे जो जुड़े हुए इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनके बिहाफ पे हमारी कल मुशावरत हुई और कल हमने फैसला किया कि आज हम इंशाअल्लाह वोट नो कॉन्फिडेंस की मोशन असेंबली में जमा कराएंगे। ये हमने बिल्कुल एक सीक्रेट रखा था जिसको सबने पासदारी की, और जब आज तमाम पार्टीज ने अपने मेंबरान से सिग्नेचर्स दिए रिक्वेजिशन के हवाले से और मोशन के हवाले से, जिसको आज हमने जमा करा दिया है। हमने आपस में मशावरत की और इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। तो हमने सब मिल के साथ काम करना पड़ेगा। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर हैं, जो हमारे नज़दीक हैं वो हैं, तो हम सब मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे। आज बिल इत्तेफाक तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है और इंशाअल्लाह अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। इनकी बिसात अब लिपट चुकी है और अब कोई आइडियल बातें उनके लिए सूदमंद नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। अब तो जो अपोजिशन और हुकूमती लड़ाई है वो बड़ी खुल के सारे पत्ते तकरीबन सामने आ गए, कुछ इंडिकेटर्स के अलावा। अलीम खान साहब ने कल प्रेस टॉक की, बड़ी अहम बातें की। उसके रिवर्स में बुज़दार साहब ने ज़राए से जो खबर चली कि इमरान खान साहब को उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया कि आप अगर चाहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, आप कंटिन्यू करेंगे। ये आपको याद होगा कि मॉडल टाउन सानिया ताज़ा हुआ था और फिर धरने चल रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब से कहा था कि अगर आप बड़े भाई कहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, तो उन्होंने भी मना किया था कि नहीं, वो बेसिकली मेरा इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, इसलिए आप इधर ही रहेंगे। तो ये जमहूरी लड़ाई में, सियासतदानों की आपस की लड़ाई में चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। पंजाब गया तो वफाक में तब्दीली है, वफाक गया तो पंजाब में तब्दीली है, ये सारी चीज़ें आपस में लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है, पंजाब में मिनिस्टर्स क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और सबसे रेलिवेंट हम पर्सन के पास इस वक्त मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को बेहतर रीड करती हैं। हेल्थ मिनिस्टर हैं, वसी तजर्बा भी है उनका, सियासी वर्कर भी हैं और वजह शोहरत भी उनकी जो है वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन। लेकिन आज जो मौजू है वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद है वो असम्बली में पेश हो गई, तो फिर क्या बनेगा, क्या हालात होंगे, ये सारी चीज़ें। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा आपका दिन आज कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत मसरूफ़ रही। आज सुबह वर्ल्ड बैंक वाले आए थे, उनके साथ हमारा एक वो कॉन्ट्रसेप्टिव फैमिली प्लानिंग और उसका एक पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं। और फिर आपको पता आज ख़वातीन का दिन थे, तो मैं बतौर मेहमान ख़ुसूसी 2 फंक्शन अटेंड करके आ रही हूँ ख़वातीन के। तो बुज़दार साहब जा रहे हैं? नहीं। खान साहब जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा। भाई ये बात सुनिए, मुझे कभी कई दफ़ा बात समझ नहीं आता। अदम एतमाद पेश कर दी उन्होंने, बहुत अच्छा किया। वो जो 10 दिन चल रहा था बेचारा बिलावल, उसने कुछ तो करना था ना आखिर में जाके, ना तो वो धरना मारने लगा था, या तो हमारी तरह धरना मार के बैठ जाता वो तो उसका कोई प्रोग्राम नहीं। उन्होंने कहा हम तो 10 दिन चल के और पहुंच गए इस्लामाबाद, बड़ा अच्छा किया, पहुंच गए, ना किसी ने रास्ते में उनको रोका। यहाँ तक कि लाहौर के अंदर तो कमिश्नर साहब ने उनको ऑफ़र किया था कि आप हमारे से मीनार पाकिस्तान ले लें, क्योंकि आपके साथ शम्मे गफ़ीर आ रहा है, बहुत बड़ा काफ़िला है, तो शायद नासिर बाग में वो समा ना पाए। आपके सामने वो नासिर बाग में भी समा पाया। उन्होंने आगे से बल्कि बड़े आग बगोला हुए उन्होंने कहा यह आप कैसी बात करें, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ करें, क्योंकि नेचुरली मीनार पाकिस्तान तो इमरान खान के अलावा शायद ही को भर सके। वो उन्होंने यहाँ करके गुजर गए।
آپ کے سامنے جس دن بلاول صاحب یہاں گزرے کتنا شور و غل تھا لاہور کے اندر، آپ کو پتہ چلا؟ گئے تھے آپ دیکھنے کے لیے؟ جی میں ادھر تھا. کتنا شور و غل تھا، کتنی لاہور کی پارٹیسپیشن تھی، خود بخود پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے، ہر بندے کا جمہوری حق ہے، پیپل پارٹی کا جمہوری حق ہے، وہاں سے چلے اسلام آباد پہنچے، اسلام آباد سے واپس کراچی تک جائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہم نے روکنا ہے ان کو، کیونکہ ہر بندے کا جو حق ہے اس پہ ہم کوئی وہ نہیں کرتے، رکاوٹ نہیں ڈالتے. اب آ گیا کہ جی ان کا حق ہے کہ بھئی عدم اعتماد، ان کو عمران خان کے اوپر کیسے اعتماد ہوگا، تو وہ عدم اعتماد ہی کا وہ لائیں گے نا آگے. تو آج انہوں نے عدم اعتماد پیش کی. اب دیکھیں نا جو ابھی تک نمبر بن رہے ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں جی 162 لوگ ہیں ہمارے ساتھ، چلیں 172 172 نہیں ان کے ساتھ 172، ابھی تک 163 کا نمبر آ رہا ہے بار بار. 163 کوشش کر رہے ہیں وہ کہ 172 ہو جائے، 172 بن جائے. ابھی 10 کم ہے. ہاں ابھی مجھے یہ بتائیے کہ 88 بندوں نے سائن کیا. ارے بھائی اتنے تو اچھے تعلقات ہو، سب سے تو سائن کر کے عدم اعتماد دے دیتے تاکہ کم سے کم آپ بھی تھوڑا کانفیڈنٹ ہوتے. نہیں وہ سارے سگنیچرز کر دیتے تو وہ تو کچھ نے فلور کراسنگ کرنی ہے تو پہلے ہی آپ ڈی نوٹیفائی کر کے چیئرمین صاحب انہیں الیکشن کمیشن پہ بھجوا دیں. 163 وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. میں 163 کی ان بندوں کی بات کر رہی ہوں جو اپوزیشن میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 163 ہی سگنیچر کر دیتے؟ چلے نہ کرتے 150 ہی کر دیتے، کچھ تو کرتے. 88 پہ رکے ہوئے. اصل میں تو اگر آپ یہ نمبرز دیکھیں تو یہ بس نہیں، ریکوائرمنٹ اتنی ہے 20%. وہ تو ٹھیک ہے پر اب آگے عدم اعتماد کا مسئلہ. اب دیکھیں جب عدم اعتماد ہوگا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. اس وقت یہ جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں جی چلا گیا جی ہو گیا جی، کوئی ایسی بات نہیں. ایک بات مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ چونکہ سیاسی گیم ہے. اب دیکھیں ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی دوریاں ہو گئیں. اب جب طیارے جہاز اڑتے تھے اور عمران خان صاحب آپ کے جتنے بھی نو منتخب اراکین ہوتے تھے یا پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرتے تھے، وہ پی ٹی آئی کا آپ کا پرچم ان کے گلے میں جب وہ پہناتے تھے اپنے دستے مبارک سے، تو اس میں ترین صاحب کا بہت بڑا شیئر تھا. اب وہ دور ہو گئے. اب علیم خان صاحب بھی دور ہو گئے. پارٹی کے اندر سے جب بغاوتیں پھوٹیں تو پھر وفاق کیسے محفوظ رہے گا، یہ سمجھنا میرا خیال ہے بغاوت کس طرح کی ہوئی. چھوڑ گئے ہیں پارٹی، اعلان کر دیا کہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی. بزدار کہتے چینج کریں. دیکھیے بات یہ اعلان بغاوت بزدار صاحب کے خلاف. انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، عمران خان کے مخالف کھڑے ہو گئے. جس دن وہ عمران خان کے مخالف کھڑے ہوں گے ہم سب ان کے مخالف کھڑے ہوں گے. عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے بندے کے خلاف تو ہو گئے نا جی. دیکھیں بات نہیں سنی جی، ہر بندے کا حق ہے پارٹی کے اندر بھی اپنا اوپینین دینے کا. ہم واحد پارٹی تھی جن کی باقاعدہ ایک الیکشن ہوئی 2013 میں، شاید آپ کو یاد ہو جی ہوئی تھی. اور اس کے اندر 2 گروپ بنے. 2 گروپ تھے نا پورے، جو 2 گروپوں نے آپس میں الیکشن بھی لڑا. اور مقصد یہ تھا کہ ڈڈ ناٹ میک اینی ڈفرنس. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کے اندر گروپس بھی ہوتے ہیں، آپس میں تفرقہ بھی ہوتا ہے. وہ نہیں خوش، ان کی اپنی مرضی، ہم تو خوش ہیں. میں تو بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کو مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ہی از اے گڈ چیف منسٹر. اب دیکھیں نا اچھا چیف منسٹر کیوں نہیں. میں بطور منسٹر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، آئی ایم ڈیلیورنگ واٹ آئی ہیڈ پرومسڈ. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گی یہ کروں گی. میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ ملازمتیں دوں گی. میں 48,000 ملازمتیں دے چکی ہوں اپنے اس میں. ہم نے کہا تھا ہم آپ کو کارڈز دیں گے. الحمدللہ 83% لوگوں کو کارڈز مل گئے ہیں. 31 مارچ تک انشاءاللہ باقی سب کو بھی 100% کو کارڈ مل جائیں گے. ہم نے کہا تھا نئے ہسپتال بنائیں گے. 4 ہسپتال تو ہمارے اس سال فال ہوئے. اب مجھے یہ بتائیے اگر میرا چیف منسٹر میرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا اور مجھے نہ سپورٹ کر رہے ہوتے اور اگر وہ میرے کاموں کے اندر نہ انٹرسٹ لیتے تو آپ بتائیے میں یہ حاصل کر سکتی تھی. He was interested in everything that we were doing. اس کو میں اگر آپ اجازت دیں تو اس طرح ریفریز کر دوں کہ وہاں تو عدم اعتماد کی قرارداد آئی ہے، یہاں پارٹی کے اپنے لوگوں نے عدم اعتماد کی شروعات کر دی کہ ہم بزدار صاحب کو نہیں مانتے. دیکھیں وہ ان کا حق ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین کو جو مرضی کہتے رہیں. عمران خان صاحب چیئرمین ہیں نا، باتیں مجھے بھی کئی دفعہ میں ناگوار گزرتی ہیں تو میں ذکر کر دیتی ہوں کہ جی بات مجھے ٹھیک نہیں لگی. وہ ہر بندے کا حق ہے اور عمران خان میں بڑی کیپیسٹی ہے. وہ تنقید سنتے ہم سے. لوگوں کا جو خیال ہے کہ ڈکٹیٹر ہے بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب نے تو بہرحال علیم خان صاحب کی باتیں کل والی مسترد آج کر دی.
اس کے بیان آ گیا نا, وہ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کے علاوہ کوئی نہیں. بزدار صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میں نے قیادت کو بتا دیا ہے کہ میرے اور چودھری پرویز الہی کے علاوہ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں میں دیکھتا. اس کے بعد اس کی احسان خاور صاحب نے تردید کروا دی چینلوں کو کہ یہ خبر درست نہیں ہے. یہ کیا چودھری برادران پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں میرا سب سے بڑی یہ بات ہے کہ چودھری صاحب اپنے بات کے لیے خود جواب دے سکتے ہیں نا, پر میرا بالکل یہ خیال نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. اس وقت جو ہمارے اتحادی ہیں اور خاص طور پہ قافلی, وہ بالکل قائم کھڑی. یہ سمجھ آ گیا ہے نون لیگ والوں کو, یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو. اگر جو تھوڑی بہت غلط فہمی تھی جو وہ اپنا تیاری کر کے گئے تھے نا چودھری شجاعت صاحب کی طبیعت پوچھنے کے لیے 14 سال کے بعد, تو یہ میں بتا دوں کہ ان کو سبق مل گیا تھا کہ ادھر سے کوئی امید نہ رکھے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جب آپ ڈسے ہوئے ہوں نا تو آپ دھیان سے ہی پھر اگلی ڈیسیجن لیتے ہیں. آخر ان لوگوں نے ان کے لیے کھڑے رہے تھے نا. آپ کو یاد ہے جب یہ مارشل لاء اپنا جب پرویز مشرف آیا پھر کس طرح ان کو بالکل ہی دھتکار دیا گیا. مطلب آفٹر آل چودھری پرویز الہی کو آج کے سیاستدان تو نہیں ہے, منجے ہوئے سیاستدان ہیں. انہوں نے کتنی سپورٹ کی نون لیگ کی. باری آئی سیٹ بانٹنے کی تو چھوٹے بھیا یاد آ گئے. بڑے بھیا ہوں اور چھوٹے بھیا ہوں, مطلب یہ خاندان میں ڈائنیسٹی ہے, ہم اپنے گھر میں ہی رکھیں گے, سیٹ باہر نہیں نکلنے دیں گے کسی کو. اب کون ہے جی, اوپر بڑے بھیا ہیں, درمیان میں چھوٹے بھیا ہیں, اور اگر چھوٹے بھیا نہیں ہیں تو چھوٹے بھیا کے بیٹے ہیں, اگر بڑے بھیا نہیں ہیں تو بڑے بھیا کی بیٹی ہیں. کیا اس پارٹی کے اندر اور کوئی بندے نہیں ہیں؟ تو آئی ایم 100% شیور. دیکھیں جہاں تک چودھری پرویز الہی کا تعلق ہے وہ ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہے, سیاست ساری زندگی کی ہے. اب میرا خیال ہے ایسی بالکل کوئی غلط فہمی نہیں ہے مجھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے جب ایک بات کہہ دی, اور میرا خیال ہے مونس الہی نے تو بہت کلیئرلی, آپ بتائیے مونس الہی چودھری پرویز الہی کے بیٹے ہیں, وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے جب تک کہ ان کے والد صاحب ان کے پیچھے نہ. میں نے سنا ہے سرگوشیوں میں کچھ سرگوشیاں ہم تک پہنچی کہ مونس الہی صاحب کے اس بیان کے بعد چودھری ریلیونٹ ہو گئے. اور اب دیکھیں کہ ترین گروپ لیڈ کر رہا ہے, اور یہاں ترین گروپ آج بھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہا تھا. ادھر آپ کے کوئی منسٹر ان کے ساتھ شامل ہیں, اور ادھر وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے لیے زرداری صاحب نے فریڈم آف اسپیچ پر, فریڈم آف ایکسپریشن پر پیپلز پارٹی کا ان کا خاصا ہے. بی بی صاحب اب اس کو مانتی تھی, میڈیا کی ہم بھی مانتے تھے. حامد میر صاحب نے آج پروگرام کیپٹل ٹاک واپس آنا تھا تو ان کو مبارکباد انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں دی. تو یہ ساری چیزیں, آپ کوئی انڈیکیٹر ایسا نہیں جو گورنمنٹ کو ڈیمیج کرتا نظر آئے آپ کو, یا گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کو خراب کرتا نظر آئے؟ آپ مجھے یہ بتائیے اس حکومت نے جو کیا غلط کام کر دیا. میں ویسے پوچھوں فہد, آپ بھی تو آخر اس ملک کے باشندے ہیں اور آپ بھی اس کے ایک سٹیزن ہیں, کیا غلط کام کر دیا؟ آج 2.5 سال سے ہم ایک جنگ لڑ رہے کووڈ کے خلاف. ساری دنیا نے ہماری اس جنگ کی تعریف کی. ہم نے ویکسینیشن کا جو پروسیس شروع کیا, بل گیٹس بھی اس دن تعریف کر کے گیا. ہم نے تو خود تو نہیں تعریف کی نا. بلومبرگ کے میگزین کے اندر, آپ کے اکانومسٹ کے اندر ہر مرتبہ تعریفی فقرے لکھے جا رہے ہیں. پاکستان ان 3 ملکوں کے اندر ہے جنہوں نے اپنے کووڈ کے ساتھ پراپرلی ڈیل کیا. لومز بند ہو گئی تھی ان کے وقت میں فیصلہ باد کی. اس کووڈ کے دورانیہ میں وہ لومز چل پڑی اور وہ جو 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے تھے وہ روزگار ہوئے. آپ کو پتا ہے آپ کی ٹیکسٹائل کہاں چلی گئی ہے؟ تو کوئی غلط کام کر دیا ہم نے. صحت کارڈ ایک ہر بندے کو 10 لاکھ روپے کی سہولت دی گئی ہے. کس لیے دی گئی؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کی فکر ہے, ہمیں اپنی فکر نہیں ہے نا. ہم اس بات پہ نہیں پریشان کہ ہمارا کیا بنے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے, ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹ کی جائے, تبھی صحت پہ, ایجوکیشن پہ, احساس پروگرام, کامیاب جوان پروگرام, یہ سب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے یہ قوم کا پیسہ قوم پہ لگے, تبھی آپ کی قوم جو ہے وہ انشاءاللہ ایک جاندار قوم بنے گی. دیکھیں نا, جب ایک قوم پڑھی لکھی ہو جائے اور صحت مند ہو جائے, رستہ باقی وہ خود ڈھونڈتی ہے. ہی از اشورنگ دیٹ تھنگ. تو کیا غلط کام کر دیا؟ کوئی چوری کی, کوئی چکاری کی, اس نے کوئی غلط کام کیا, یا کوئی ہم نے غلط کام کر دیا,
کو ہم نے کہیں سے پیسے مار لیے. ہم تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے انہی کرسیوں پہ جہاں تم میرے ساتھ بیٹھے ہو, جب میں نہیں منسٹر تھی تب بھی یہی کرسی تھی, آج میں منسٹر ہوں تب بھی وہی کرسی ہے. کوئی تبدیلی تو اس طرح کی نہیں آئی. تبدیلی ہم لوگوں کی زندگی میں لا رہے ہیں, اپنی زندگی میں نہیں تبدیلی لا رہے. ہمارے خلاف لوگوں کو اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو 10 دن سے بیچارہ بلاول بول بول کے گلا اس کا سوکھ گیا اور لوگ چل پڑتے. ہم جب چلے تھے اور اسلام آباد گئے تھے تو لوگ ہمارے ساتھ خود گئے تھے, پیسے دے کے نہیں لے کے گئے تھے ہم ان کو, وہ خود گئے تھے. جب ہم 30 نومبر, اگر آپ کو یاد ہے وہ تاریخ 30 نومبر, جب خان کو نے کہا تھا کہ سب آ جاؤ پاکستان سے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے لے گئے تھے یہاں سے, لوگ خود آئے تھے. کہیں نہ اس طرح کی آواز دیں لوگوں کو, اور ان کو پھر پتہ چلے گا کیا واقعی لوگ ان کے ساتھ کھڑے. اس وقت یہ ان کی اپنی بقا کی جنگ ہے. آپ کی جو باتیں میں نے سمجھی ہیں اب تک صحافت کے طالب علم کے طور پہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ بزدار کہیں نہیں جا رہے اور عمران خان کہیں نہیں جا رہے, اور وہاں جو الٹرنیٹ پلان ہے اس میں شہباز شریف صاحب اگلے 1.5 سال کے لیے پرائم منسٹر ہیں, اور پھر وہ الیکشن کروائیں گے, عبوری سیٹ اپ یہ نہیں آئے گا, اور ٹرنیور پورا کرنے پہ اتفاق تھا. پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آپ ٹرنیور پورا کریں, اسمبلی کا ٹرنیور پورا ہونا چاہیے. تو پھر کنسنسس ڈیولپ ہوا, اس میں زرداری صاحب چاہتے تھے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. کیا بنے؟ وزیر اعظم بنے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. تو آپ فرما رہی ہیں کوئی نہیں جا رہا, وہ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو چلیں بیٹا, آپ بھی بیٹھے ہوئے, میں بھی یہاں بیٹھی ہوئی, ہم کہیں چلے تھوڑی گئے ہیں, ہم کہیں بھاگ تھوڑی جاتے ہیں جیسے باقی بھاگ جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا بڑے صاحب جو ہیں وہ ولایت بیٹھے ہوئے, 2.5 سال ہو گئے ادھر بیٹھے ہوئے, وعدہ کر کے گئے تھے میں واپس آؤں گا, نہیں آئے واپس. وہیں تشریف فرما ہے, وہیں سے تقریر دیتے ہیں, وہیں سے بولتے ہیں. پہلے یہ کام جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے الطاف بھائی کیا کرتے تھے, اب نواز بھائی کرتے ہیں وہاں سے. تو جس انسان کا وہ کہتے ہیں نا دانا پانی ادھر نہ ہو, اس نے کیا بولنا پاکستان کے, وہاں بولتے رہے. اب اندر بیٹی کا تعلق ہے, دیکھیں ایک وہ بچی جو ہے وہ شروع سے ایمبیشس ہے, وہ کہتی ہے مجھے آج بناؤ پرائم منسٹر. آج جب ان کے ابا کی طبیعت خراب تھی نا, اور یہ گئے ہوئے تھے 2015-16 کی بات ہے, جب یہ ولایت گئے ہوئے تھے, جس دورانیہ میں ان کے والد صاحب جو تھے پرائم منسٹر تھے, تو یہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے تو میٹنگ کیا کرتی تھی, اور انہوں نے ہی فرمایا تھا کہ ہم حکمران خاندان ہیں. میں اس وقت 2 منٹ سوچتی رہی کہ کس نے آپ کو حکمران خاندان بنا دیا. یہ کوئی حکمرانی خاندانوں کی تھوڑی حق ہے, یہ تو عوام کا حق ہے کہ جس کو دل کرے بٹھائیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ نمبر گیم کا کیا کریں گے, اس کو میں ذرا فریز کر دوں. نمبر گیم جو میں کہہ رہا ہوں, علیم خان صاحب نے جو کل باتیں کی عمران خان صاحب نے وہ مسترد کر دی. جو انہوں نے کل باتیں اٹھائی کہ پی ٹی آئی کا تشخص مجروح ہو رہا ہے بزدار صاحب کے بیٹھنے سے, عمران خان صاحب نے آج اسے کلیئر کر دیا کہ یہی رہیں گے, یہی کنٹینیو کریں گے, اور ساتھ میں کہا کہ لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کون کون پیسے بانٹ رہا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی. اب یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن کن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت پاکستان کا ہمدرد کون ہے؟ پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کی جیو پولیٹیکل اس وقت جو پوزیشن ہے وہ سب سے اہم ہے دنیا کے لیے. اب چین کے ساتھ آج کی نہیں دوستی ہماری, جب چین کو کسی نے نہیں ریکگنائز کیا تھا تو پاکستان نے ریکگنائز کیا تھا. انہوں نے یہ بات کبھی نہیں بھولی. وہ کہتے ہیں کہ ہم فیئر ویدر نہیں, بیڈ ویدر ہر چیز کے دوست ہیں. یہ بات کبھی بھی امریکہ کو نہیں بھائی گی. اب مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر there are lot of other state actors which are working. ہندوستان کو کبھی ہم اچھے نہیں لگے, ان کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکے کہ ہم بن کس طرح گئے. انہوں نے جب سے ہم بنے تھے ہم وہ کہتے تھے یہ ختم ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور علیحدہ بات ہے کہ ہم نے تو 73 سال گزار دی, ابھی تک تو نہیں ختم ہوئے. اور پھر اگر جب بھی بلوچستان میں کوئی انسرجنسی شروع ہوتی ہے تو آپ ضرور طے کر لیجئے کہ یہ پھر بسم اللہ ادھر سے. اس کے بارے میں کچھ شک ہے؟ ابھی تو کلبھوشن آپ کے پاس ہی ہے نا, کہاں سے پکڑا تھا آپ نے؟ کہاں سے پکڑا تھا؟ کہیں اور سے تو نہیں پکڑا تھا. اس لیے اگر ہم آنکھوں پہ پٹی لگا کے بیٹھ جائیں اس وقت
اور کہیں کہ جی آپ دیکھیں نا اس وقت اپوزیشن کی سروائیول کی جنگ ہے. اگلے سال الیکشن ہے, وہ اپنے آپ کو کیسے زندہ رکھیں. انہوں نے ایک ہی وہ ڈھول پیٹا, حالات خراب کر دیا, حالات خراب کر دیا. سیاسی پنڈت جتنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے مارچ میں ہونا ہے. ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں کامران خان صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے فرمایا ہے کہ 24 دن کے اندر مخلوط حکومت بن رہی ہے, خاقان عباسی یا شہباز شریف, یہ وزیر اعظم آ رہے ہیں. اب سیاسی پنڈت بھی, تجزیہ کار بھی, سارے لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑی عزت سارے سیاسی پنڈتوں کو کرتی ہوں. دیکھو اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بہت سارا کام اپنی مرضی سے کرتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اگر سیاسی پنڈتوں کا یہی خیال ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں 24 دنوں کے اندر کیا ہوگا, کیا تبدیلی آ جائے گی, کون کہاں بیٹھا ہوگا. اس وقت پاکستان کی عوام سے آپ پوچھیں تو ان سارے ماشاءاللہ جو چور چکاری کرنے والے لوگ ہیں, ان سے وہ پریفر کرتے ہیں کہ عمران خان. اچھا ایک اور بات, حالات مشکل بھی ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں ہم پھر بھی عمران خان کو دیں گے, کم سے کم ایماندار آدمی. ایک اور چیز, کچھ دنوں میں فیڈرل میں بھی کچھ آپ کے اپنے لوگ پریس کانفرنس کریں گے, 6-7 ان کی تعداد ہوگی, ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے. وہ خان صاحب کی پالیسیز پر بات کریں گے, جس طرح کل علیم خان صاحب ان کے قریبی دوست نے کی. یہ سینیریو بھی پینٹ ہو رہا ہے. چلیے کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں نا. یہ تو ہر روز ایک نئی بات ڈیولپ ہوگی, ہم ہر روز ایک نئی بات سنیں گے. آپ تو مجھ سے میرا اوپینین لے رہے ہیں, تو میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہی ہوں. میری بھی تو عمر گزر گئی یہی کام کرتے ہوئے. خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں خان صاحب کی جب میری تو ملاقات آج سے 12-15 دن پہلے, 10-12 دن پہلے ہوئی تھی. میں تو ان کے پاس وہ گئی تھی, یہ ہمارے جو صحت کارڈ تھے ان کے اوپر وہ تھوڑا سا ریویو میٹنگ لے رہے تھے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی رشیا کی میٹنگ کیسے گئی. تو وہ بہت خوش تھے, کہتے ہیں بڑی اچھی میٹنگ رہی میری, اور 2-3 گھنٹے گپ شپ. تو مجھے تو ان کو نہ کوئی پریشانی لگی ان میں. آخر میں اتنا پرانا ان کا کارکن ہوں, کچھ تو ذکر کرتے, کچھ تو ظاہر کرتے, کوئی مشورہ لیتے. ہاں کوئی مشورہ لے لیتے. انہوں نے تو کوئی ایسا مشورہ مجھ سے نہیں لیا. میں ان کو پریشان دیکھتی تو شاید میں آپ کو بتا دیتی. میں نے ایکچولی ان کو پریشان نہیں دیکھا, از ویری ریلیکسڈ. ہماری 1.25 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر انہوں نے ساری باتیں پوچھی, اینڈ از ویری کنسرنڈ. آپ کو پتہ ہے کہ اپنے صحت کارڈ کو وہ تو اپنا فلیگ شپ پروگرام کہتے ہیں, اور انہوں نے سارا اس کے بارے میں پوچھا. آگے جہاں تک تعلق ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی کس قسم کی اس وقت تعلقات ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ مثالی تعلق ہے. میں ایک بات میں نے تو, میرا کئی دفعہ دل دہل جاتا ہے سوچ کے کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں, انہوں نے کیا نہیں کیا پیپل پارٹی کے خلاف. لیکن آج پیپل کا پارٹی وہ پیپل پارٹی نہیں ہے, یہ زرداری پارٹی ہے, اور زرداری اپنے سروائیول کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. یہی بات عمران خان صاحب کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا, شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا, وہ بھی بدل گئے, یہ بھی بدل گئے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے, جو اس وقت آپس میں الحاق ہوا ہوا ہے, آپ اس الحاق کو تو دیکھیے نا. میں تو کوئی کہ وہ کہتے ہیں نا, اٹس اے وینچر آف مطلب اپوزٹ مائنڈس. پیپل پارٹی ایک بڑی ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ بنی تھی, نون لیگ ایک ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ. ان کی سوچیں آپس میں کبھی نہیں ملتی تھیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے پیپل پارٹی کو بہت عرصے سپورٹ کیا. میں تو 2008 میں چھوڑا جب میرے سسر نے یہ کہا کہ یہ پیپل پارٹی اب وہ پیپل پارٹی نہیں رہی, یہ ختم ہو گئی ہے, اور زرداری نے وہ کام کیا ہے جو 2 مارشل لاء نہیں کر سکے. That is why I left the party. بہت شکریہ آپ کا جی. سینئر تجزیہ کار ہیں سہیل بڑائی صاحب, ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب میں جو بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پنجاب جا رہا ہے, وہ کیسے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, 2 ٹوک انہوں نے بتایا ہے کہ نہ ابوذر صاحب کہیں جا رہے ہیں, نہ ہی عمران خان صاحب کہیں جا رہے ہیں. پھر ہوگا کیا, جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. چوئی صاحب, تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر دی گئی ہے, اور پھر زرداری صاحب نے میڈیا کے متعلق بڑی اہم باتیں کی آج, اور فضل الرحمان صاحب نے بڑی اہم باتیں کی. لیکن سب سے اہم گفتگو زرداری صاحب کی تھی. انہوں نے فریڈم آف سپیچ کو ہٹ کیا بیسیکلی.
آپ یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، چونکہ جو گفتگو آپ کرتے رہے خاص طور پر پروگرام تماشا میں، اس میں آپ نے ابھی فروری کے پہلے ہفتے بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں، پھر آپ بار بار ایک بات پہ بضد تھے اور فرما رہے تھے کہ ایک خاص تحریک پھوٹنی ہے، شعلہ جس نے مجھے پھونکا میرے اندر سے اٹھا. اب کیا منظرنامہ پینٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی بھی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ بہت مشکل میں ہے، باوجود اس کے کہ آج پلڑا جو ہے وہ تھوڑا سا تحریک عدم اعتماد کا بھاری ہو گیا ہے، لیکن پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. اتنا مشکل ہے کہ آج تک پاس نہیں ہو سکی. تو اس لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے، ابھی بھی اس امتحان سے انہیں گزرنا ہوگا. یہ درست ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن جو واقعات ہیں، جو پاورز ہیں پرائم منسٹر کے پاس، جس طرح سے وہ oblige کر سکتے ہیں لوگوں کو، جس طرح سے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، وہ اپوزیشن کے پاس وہ میکینزم نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی ابھی الائی جو ہے مزید بھی ناراض ہو کے ٹوٹ سکتا ہے. اگر کوئی ایک الائی ایک بھی ٹوٹ گیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. چوئی صاحب، جب پارٹی کے اندر سے بغاوت پھوٹتی ہے تو ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، پاورز ہونے کے باوجود وہ پاورز مؤثر نہیں رہتی، لوگ پرائم منسٹر آفس کا نمبر اٹھانے سے گریز کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ بند جب ایک دفعہ ٹوٹتا ہے تو؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ماحول تو ایسا ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے جو لوگ پنجاب میں جنہوں نے بغاوت کی ہے علیم خان کے ساتھ، وہ بھی ظاہر ہے انہیں پتہ ہے پرائم منسٹر کی طاقت کا، چیف منسٹر کی طاقت کا، اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہ اس کے باوجود اکڑ کر سامنے آ گئے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پنجاب کی بغاوت ہے وہ پنجاب کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اور جو وفاق کے اندر جو بغاوت ہوگی یا جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ وفاق میں تبدیلی چاہتے ہیں. تو پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ مؤثر جو ہے وہ پنجاب کے اندر تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور لیکن ظاہر ہے اگر وفاق میں تبدیلی آئی تو پنجاب میں آئے گی، پنجاب میں آئی تو وفاق میں آئے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ صرف ایک جگہ تبدیلی آئے، یہ دونوں جگہ تبدیلی آنی ہے. نہیں چوئی صاحب، فضل الرحمان صاحب بڑے گھاگ سیاستدان. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف ایک جگہ نہیں آ رہی ہے، تبدیلی دونوں جگہ آ رہی ہے. دونوں جگہ آ رہی ہے تبدیلی، وفاق میں بھی آئے گی اور پنجاب میں بھی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں آئے تو وفاق میں نہ آئے، اور وفاق میں اور پنجاب میں نہ آئے. نہیں، ابھی تو خیر کام وفاق سے شروع ہوگا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر بھی کوئی قرارداد ایسی آ سکتی ہے. نہیں، ابھی شاید اتنے دن مطلب آگے پیچھے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہاں تو ماحول بن گیا ہے نا بالکل تبدیلی کا. نہیں تو اب تو آپ یہ بھی شوئی صاحب مجھے بتائیے، وزیر اعظم اوپر سے فرض کریں چینج ہو گیا تو صوبہ تو خود مختار ہے. پھر ایسے نہیں، پھر تو وقت بھی نہیں لگے گا. جس دن وزیر اعظم تبدیل ہو گیا اس دن پنجاب میں تبدیلی تو دنوں میں ہوگی، گھنٹوں میں ہوگی. آپ ابھی بھی وزیر اعظم کی تبدیلی پہ کچ پک کا شکار ہیں یا؟ جی، میں کچ پک کا شکار ہوں. میں ابھی بھی 100% یقین نہیں رکھتا. اگرچہ آپ اپنے ذرائع پہ یقین نہیں کر رہے؟ نہیں، میں اپنے ذرائع پہ یقین نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو خبریں دی جا رہی ہیں، نہیں، اس کی دیکھیں، جس طرح یہ پہلے انڈیکیشن ضروری تھی کہ ایک فارورڈ بلاک بنے، اس طرح ضروری تھی کہ پارٹی کے اندر بغاوت ہو، وہ ہو گئی. لیکن اتنی ہی بغاوت جو ہے وہ وفاق میں بھی ہونی. نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری بغاوت بیسیکلی ان کے پاس ایم این ایس بھی ہیں؟ نہیں، ان کے پاس ایم این ایس بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہو کے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. جتنی دیر ظاہر ہو کے اگلے دنوں میں کچھ لوگ کھڑے نہیں ہوتے، اتنی دیر تحریک عدم اعتماد کے اندر جو اخلاقی قوت ہے اور جو مادی قوت ہے وہ کم ہو. وہ کون آنے والا ہے؟ اب کون سا کردار ہے جو یہ نہیں مجھے پتا، لیکن جو پارٹی کے اندر سے چارج شیٹ کرے، جو عمران خان کے خلاف بیان دے، جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میرے پہ فلور کراسنگ کی شک لاگو ہوگی، جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ میں کانسیکوینسز کی پرواہ نہ کروں، تو ایسا کوئی نہ کوئی کردار جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. پھر جا کے اخلاقی قوت جو ہے. عمران خان کی کابینہ میں یہ جرأت رندانہ کس کے پاس ہے؟ جو یہ مجھے نہیں پتا کون ہوگا، لیکن کیونکہ بڑا کریکٹر چاہیے.
اب علیم خان بڑے پلیئر تھے, نہیں ترین بڑے ہو پلیئر بھی ہیں. سکتا ہے باتیں کر کے, لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جرأت رندانہ کا اظہار کرے گا فیڈرل سے. فیڈرل سے. تو پھر تو یہ وہ ڈیزالو اسمبلیاں کرنے کی ٹرین بھی مس ہو گئی نا. نہیں ڈیزالو تو اب نہیں ہو سکتی, تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. اب تو تحریک عدم اعتماد کے لیے سیشن ہوگا, اور سیشن کے اندر وہ قرارداد جو ہے وہ کیری ہوگی, یا وہ انکار ہوگا یا ہاں ہوگا. دونوں صورتوں میں پرائم منسٹر یا رہ جائیں گے یا چلے جائیں گے. نہیں تو آج جو خبر چلی کہ بزدار صاحب کہہ رہے ہیں میرے یا پرویز الہی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں وزیر اعلیٰ ہو سکتا. چودھریوں نے شکریہ بھی کوئی ادا کیے, بعد میں حسان خاور صاحب نے چینلوں کو ٹکر بھیج کے تردید کروائی اس کی. یہ کیا ہوا؟ اور چودھری اس سینیریو میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے وہ اعتماد ظاہر ہے چودھریوں کے لیے سب سے اچھا سینیریو تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی خود انہیں چیف منسٹر بنا دے, اور وہ کیاف بھی رہے, پی ٹی آئی بھی رہے, اور وہ چیف منسٹر بھی بن جائیں, اور انہیں بغاوت بھی نہ کرنی پڑے. سب سے اچھا سینیریو ان کے لیے یہ ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ جب عثمان بزدار نے یہ کہا تو چودھریوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا. لیکن دوسری طرف عمران کو سوٹ نہیں کرتا کہ پنجاب کے اندر تبدیلی ہو جائے, چاہے وہ چودھری ہو کیوں نہ ہو. وہ جتنا کمفرٹیبل بزدار صاحب کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ خود ہی چلا رہا ہے عمران. نہیں تو چوہی صاحب یہ تو سوٹ اپوزیشن کو بھی نہیں کیا. وہ کہتے تھے 25 سیٹیں دیں, اور 25 سیٹوں نے الیکشن لڑنا تھا سائیکل پہ. وہ سستا سودا ایک مل رہا تھا, انہوں نے وہ لوگ لے لیے جنہوں نے نون میں ضم ہونا ہے, اور نون کے ٹکٹ دے دیں گے. وہ 5 جتنے بھی آپ کے پاس اس وقت جنہوں نے ضم ہونا ہے نیکسٹ جا کے, اور وہ جتنے منسٹرز ہیں وہ جا کے نون میں ضم ہو جائیں. ابھی دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی کا فکرہ میں دہراؤں گا کہ یہ ہانڈی چڑھ گئی ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی سالن تو تیار ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وفاق, یہ اتنی بڑی تحریک عدم اعتماد, اس کا پنجاب پہ اثر نہ ہو یا وفاق پہ اثر نہ ہو. اس کے اثرات تو پڑیں گے, سیاسی اثرات ہوں گے, تبدیلیاں آئیں گی. اب تھوڑی دیر کے لیے پنجاب کو بھولیں, تھوڑی دیر کے لیے, اب فیڈرل میں آ جائیں. اب آپ کے پاس 14 دن ایک ہیں اور 7 دن ایک ہیں, تقریباً 21-22 دن. دیکھیں اپوزیشن کے پاس ایک ہی راستہ ہے, ہر دن ہیپننگ ہو, ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ کریں, ہر دن کوئی نہ کوئی شمولیت ہو, ہر دن کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہو, چارج شیٹ ہو, کوئی نہ کوئی اجتماع ہو, کوئی نہ کوئی کھانا ہو, کوئی نہ کوئی میٹنگ ہو. تو یہ اپنا محاذ گرم رکھیں. تو جتنا یہ محاذ گرم رکھیں گے اتنا ہی مؤثر جو ہے وہ ثابت ہوں گے. علیم خان صاحب کی وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا بنی ہوگی؟ علیم خان صاحب کافی عرصے سے ناراض تھے, لیکن ان کی ناراضگی خان سے کم اور بزدار سے زیادہ ہے. علیم خان صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ سے اتنی شکایت نہیں ہے, ترین صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ سے شکایت ہے. ابھی عمران خان صاحب کے چل رہے تھے ٹکٹس وغیرہ, وہ فرمایا ہے کہ ترین صاحب جو ہیں جو ذرائع سے چل رہے تھے کہ ترین صاحب کبھی بھی چوروں سے نہیں ملیں گے. نہیں, ترین صاحب میرا خیال ہے کہ کراس کر چکے ہیں. ترین صاحب اب واپس عمران خان کی طرف نہیں آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب کی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اپنا اگلا سیاسی راستہ چن چکے ہیں, جس میں یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں یا اس میں واپس نہیں آئیں گے. وہ نون یا پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں. وہ اگلی جماعت میں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو ٹکٹ نہیں ملیں گے. عمران خان ان کے ساتھ کوئی بھی ہاتھ کر سکتے ہیں, تو اس لیے وہ رسک نہیں لیں گے. اب یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں تو یہی تو فیکٹر ہے جو وفاق میں بھی ڈنڈ ڈالے گا. جی وفاق میں ان کے تو ساتھ ہے, میں نے بھی ڈال رہے ہیں, اسی لیے تو 72 ہاں 6 جو 16 کر کے دیے بعد میں. پہلے ہاتھ 6 دیے, جی پہلے 6 دیے, پھر کہا اور دیتے ہیں 16 کر کے دیے, جی 16 کا فگر جو آیا. تو یہ 172 اب پورے ہیں کہہ رہے ہیں. جی اپوزیشن تو سمجھتی ہے کہ 172 سے بلکہ زیادہ ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں 200 کے قریب ہیں. لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری وقت تک یہ جو امتحان ہے, کیونکہ اپوزیشن نے بندے پورے کرنے ہیں, رسپانسبلٹی ان کی, رسپانسبلٹی ان برڈن آف پروف, اور حکومت جو ہے ان کو غائب کر سکتی ہے. حکومت ان کو لے کے جا سکتی ہے چھانگا مانگا یا کسی اور جگہ, ٹھیک ہے, اپنے ایم این اے غائب کر دے, کمروں میں تاڑ سکتے ہیں. تو یہ ہوگا, باہر سے تالا لگا سکتی ہے. اگلے دنوں میں یہ ہوگا. ابھی پی کا ایکٹ لگا نہیں ہے تو اٹھا سکتی ہے, حالانکہ ان پہ لگتا بھی نہیں. تو چوہی صاحب اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو خاص سپورٹ حاصل ہو. نہیں دیکھیں, ابھی تک تو ایسے ہی ہے کہ غیر جانبدار ہیں, دونوں طرف سپورٹ حاصل ہے. گورنمنٹ کو جو بہت سارے ادارے ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے,
اور اپوزیشن کو بھی کہیں سے اشارہ ہے. مثلا علیم خان غیر سیاسی آدمی ہے. علیم خان صاحب جو ہیں وہ اتنا سیاستدانوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں, نہ ان کی زرداری سے قربت ہے, نہ ان کی نواز شریف شہباز شریف سے قربت ہے, بلکہ شاید کچھ دوریاں ہی ہوں گی. ان کا جانا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان کا ٹلٹ جو ہے شاید وہ تحریک عدم اعتماد پنجاب کے اندر کم از کم تبدیلی کی طرف ہے. یہ پاورفل لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ایک دوست سے ہم نے پوچھا فون پہ کہ یہ گورنر صاحب آ گئے ہیں منانے. انہوں نے کہا کہ واپس پریس کانفرنس کرنے علیم صاحب ان کو گیٹ تک چھوڑنے نہیں آئیں گے. آپ فکر نہ کریں, یہ گورنر صاحب آئیں گے اور خود پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں گے. تو جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے چوہی صاحب کہ پھر تو بات آبویس ہو گئی, لیکن آپ پارٹیز اوور کہنے کے موڈ میں نہیں ہیں. نہیں ابھی نہیں, ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں. 21 دن ہے, ابھی 21 دن پہلے کہنا. آپ میرا خیال بہت محتاط ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی 19-20, کیونکہ دوسرا یہ ہے کہ انڈیکیشنز آنی چاہیے نا. دیکھیں ایک بلائنڈ تو نہیں بات کی جا سکتی, انڈیکیشنز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. جیسے یہ میری پہلی انڈیکیشن تھی کہ فارورڈ بلاک اندر پارٹی کے اندر سے بنے, پھر یہ بات ہوگی. وہ جو ہے وہ بن گیا ہے. مجھے اجازت دیں اگر آپ کی اجازت سے, زرداری صاحب کا, بلاول صاحب کا خود چل کے شہباز شریف صاحب کے گھر جانا انڈیکیشن نہیں تھی؟ انڈیکیشن تھی. اچھا, لیکن یہ انڈیکیشن ساری 50% میں آتی. پھر ایک اور آپ کی اجازت سے میں صرف آپ کو وہ ٹکرز یاد کروا رہا ہوں تاکہ آپ پینٹ کرتے جا رہے ہیں. نہیں, میں صرف رنگ پکڑا رہا ہوں. نہیں, یہ سارے 50% میں آتے ہیں. ابھی 50 سے کچھ اوپر گیا ہے یہ. اور خاص کر جو علیم خان کی بغاوت ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اور 14 سال بعد شہباز شریف صاحب کا چودھریوں کے دروازے پہ چلے جانا ظاہر ہے, سب کی انٹینشن ظاہر ہوتی تھی کہ سب اب تبدیلی چاہتے ہیں. اچھا, مونس الہی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جس میں مونس صاحب نے کہا کہ آپ سرکار سے ہمارا آپ جناب سے رشتہ جڑ گیا ہے. بڑا مونس صاحب کو وفاقی وزیر ہیں, عمران خان کے ساتھ پہلے ان کے اچھے مراسم نہیں, ذاتی حیثیت میں کو بیان دے بیٹھے تھے, زیادہ قریب ہو گئے ہیں ان کے, اور ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اور زیادہ قریب ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے مونس نے کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں, چودھری پرویز الہی کی بھی یہی رائے ہے. اب یہی رائے کیری ہو رہی ہے. البتہ ان کی پارٹی کے باقی لوگوں کی شاید یہ رائے نہیں ہے, لیکن جو فیصلہ ہے وہ تو چودھری پرویز الہی نہیں کرنا. اچھا, آپ کے علاوہ شہر میں جتنے لوگ بستے ہیں ان میں دانشور ہیں, سول سوسائٹی ہے, باقی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو کوئی معجزہ بچا جائے تو علیحدہ بات ہے, کہانی ختم ہو چکی ہے. جی معجزے ہو سکتے ہیں نا. ابھی پرائم منسٹر جو ہے, جتنی دیر پرائم منسٹر بیٹھا ہے معجزے کر سکتا ہے. کیا سرپرائز پرائم منسٹر دے سکتے ہیں؟ نہیں کہ سب اپوزیشن کے لوگوں کو توڑ سکتا ہے. وہ اپوزیشن والے کہیں گے کہ آپ کی ٹکٹ جو ہے اس پہ تو ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, وہ آپ نے معیشت کے ایجنڈے پہ کام نہیں پراپر کیا. وزیر بنا سکتا ہے, ان کو مشیر بنا سکتا ہے, ان کو کسی ادارے کا سربراہ بنا سکتا ہے, ان کو نوکری دے سکتا ہے, ان کو اوبلائج کر سکتا ہے, ان کو فنڈز دے سکتا ہے, بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک اور مثال اگر آپ اجازت دیں تاکہ میں کلیئرٹی سے آپ سے پوچھ سکوں. ایک بندہ ہے وہ خود ارب پتی ہے, آپ اسے کوئی لالچ دیں گے تو وہ کہے گا بھائی مجھے ٹکٹ دیں. ٹکٹ اس وقت امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ سینیریو اس وقت ٹکٹ ہے. اور ٹکٹ کس کا بک رہا ہے؟ یا وہ پیپلز پارٹی کا بکنے والا ہے یا نون کا بک رہا ہے. اتنا تگڑا ٹکٹ اس وقت تحریک انصاف کا نہیں ہے. آپ اس بات سے اگر اتفاق نہیں, لیکن بہرحال عمران خان کے پاس کارڈز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر وہ پرائم منسٹر ہیں, یہ 20-21 دن ان کے پاس کارڈز ہیں. کیا وہ اپنے ان کارڈز کا استعمال کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, یہ ایک سوال ہے. کیونکہ کارڈ کا استعمال کرنا بھی بڑی چابک دستی اور بڑی ہوشیاری کا کام ہے کہ جس سے آپ غلطی کیے بغیر اپنے کارڈز کا استعمال کریں. یہی کارڈ اگر انہوں نے غلط استعمال کیا تو ان کے خلاف استعمال ہوگا, اور یہی کارڈ اگر انہوں نے بڑی احتیاط سے استعمال کیا تو ان کے حق میں بھی استعمال. شوشا آج ان کی یوٹیوبرز کے ساتھ میٹنگ تھی, انہوں نے بات کی تو وہ نومبر کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ نومبر تو ابھی دور ہے, میں نے کوئی فیصلہ بھی کیا نہیں, نومبر آئے گا تو دیکھیں گے. تو ابھی آپ دیکھیں چیک ہو گیا پرائم منسٹر کی سیٹ کو, تو پھر یہ فیصلے کون کرے گا نومبر والے؟ آپ نے ایک پروگرام ہمارے میں کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی فیصلہ مارچ میں ہی ہو جائے گا. یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ بھی مارچ میں ہی ہو جائے گا. جو تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ آئے گا
उसी नतीजे की रूह से नवंबर का फैसला होगा। अच्छा, आप अगर कह रहे हैं कि इसमें अगर अपोजिशन हार जाती है, उम्मीदवार कामयाब हो जाती है, ठीक है, तो जाहिर है फिर नवंबर का फैसला ये है कि फिर शायद एक्सटेंशन हो जाए, नए वज़ीर आज़म करें, नए वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ होंगे। खकान अब्बासी साहब भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि तय हो चुका है शहबाज शरीफ साहब। ये जरदारी साहब की ख्वाहिश पे तय हुआ था। जी। अच्छा चौधरी साहब, ऐसी कोई बात जो आपको लगता हो कि वाहिद वही एक इंडिकेटर है जिससे आप कन्विंस हो जाएंगे कि अब पार्टीज ओवर? मेरा ख्याल है कम से कम 5-7 MNA जो फेडरल से पीटीआई के हो, फेडरल से वो ओपनली क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को, फिर मैं समझूंगा कि हाँ ओपनली आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बात की परवाह ना करें मैं फ्लोर क्रॉसिंग होगी नहीं होगी, वो एक डिसिडेंट ग्रुप बनाएं ओपनली। शेख रशीद साहब ने बड़े अहम मशवरे दिए प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन पता नहीं उन्होंने उन पर कोई तवज्जो दी है कि नहीं दी? जी हाँ, मशवरे देते रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद भी बड़े समझदार है। तो चांस अभी भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, या जो आप पहले बात फरमा रहे थे कि वहाँ से कुछ MNA उठें और वो बात करें? जी। पहले आपने ये शर्त पंजाब तक रखी थी कि पंजाब से कोई उठे, हाँ। अब आप बगावत वहाँ से देखेंगे, जी, बगावत। फिर पार्टीज ओवर लिखेंगे? ये पार्टीज ओवर। बहुत शुक्रिया।